बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 में हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मौसम में कुछ बेहतरी इसलिए है कि बारिशों के बाद कल अच्छी हवा भी चल रही थी, शाम में बड़ा मौसम ज़बरदस्त था, लेकिन क्योंकि ये मानसून की बारिशें हैं और रिवायत के मुताबिक बारिश के बाद जो है वो हब्स की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, तो ये कल जो था स्पेल था जिसका आगाज़ हुआ और अभी बारिशें मज़ीद होनी हैं। सो आगे देखें, कल इंतज़ामिया की जानिब से जो दावे किए गए हकीकत मेरे ख्याल से हमने दिखाई भी, बताई भी, और आप लोगों ने जो देख ली वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होता है। हमारी कैमरे की आंख भी दिखा देती है, आप लोग बाहर जाते हैं शहर में, आप भी देख लेते हैं, और जो दावे किए जाते हैं वो अपनी जगह। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स कैसर खोकर साहब और अली राम ने हमें ज्वाइन किया है। कैसर साहब एडिटर ब्यूरोक्रेसी भी हैं, सो ये वो लोग हैं जो कि फील्ड में ज़्यादा मौजूद रहते हैं, तो इनकी राय लेना दावे जो किए गए वासा की जानिब से वो कितने सच थे और इन्होंने कल शहर में क्या मंजर देखा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। खोकर साहब, कल क्या सूरत हाल थी शहर में निकासी आपकी? जी बिल्कुल, बारिश बहुत ज्यादा हुई थी, लेकिन निकासी जो पानी की थी वो भी हो रही थी। ये नहीं था कि पानी की निकासी नहीं हो रही थी, और वासा ने काफी बेहतर, मैं समझता हूँ, कल इल्जाम किया कि जल्दी पानी जो है निकल गया, और लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हुई कि खास तौर पर जो है ये जैन मंदिर का इलाका जो है, या जो न्यू अस्पताल है, या नीला गुंबद का इलाका जो है, या लक्ष्मी चौक है, वहाँ पर पानी खड़ा रहा था, लेकिन पानी निकल गया था बाद में। पानी निकल गया था। अली, क्या आपने देखा? देखिए, हमारे लाहौर के अंदर क्योंकि 20 से 25 सोर ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे हमें मालूम है कि अगर बारिश ज़्यादा होती है तो वहाँ पर पानी यकीनन वहाँ पे निकासी का सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, चैलेंज होता है। वो नशेबी इलाके होते हैं और उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है वासा की टीम के लिए, इंतज़ामिया के लिए। बहरहाल वासा के कैंप मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये तो हम बिल्कुल कहेंगे। अच्छा, मुझे कैंप से याद आ जाता है क्योंकि मैंने जो कैंप देखे हैं उसमें सीएम साहिबा की तस्वीर है, वो हर कैंप के ऊपर सीएम साहिबा की तस्वीर है। इवन के अलाइशें उठाने वाले जो कैंप थे उनमें भी सीएम साहिबा की तस्वीर थी। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल फिगर है, उनकी अपनी एक जो एक सियासी जो तशहीर है वो भी ज़रूरी है, तो लिहाजा कैंप मौजूद थे। लेकिन आगे मसला ये कि आपने क्या अपने नालों की सफाई की, निकासी अब रुकती क्यों है? निकासी अब रुकनी नहीं चाहिए। अगर आपके नालों की सफाई जो है वो बर वक्त हो जाए तो उससे निकासी का सिस्टम बेहतर होता है। तो हुकूमत का दावा यही है कि वो मानसून से पहले ही अपना निकासी का सिस्टम जो है वो बेहतर करना शुरू कर देते हैं, मानसून की आमद से पहले। वो दावे ही रहते हैं, हकीकत तो कुछ नहीं। देखिए ना, सिंपल सी बात है कि बारिशें जब ज़्यादा हो ना तो फिर आपको मसला होता है। ये पाकिस्तान ही नहीं है, लाहौर ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा है कि हम निकासियाब के लिए बजट उस तरह से इदारों को रिलीज़ नहीं करते जो उनकी डिमांड होती है। जो इक्विपमेंट उनको दरकार होता है, वो इक्विपमेंट जो मतलूब है, इदारों को भी तो बजट जो है वो टाइमली मांगना चाहिए ना। अगर अदारे तो टाइम से बजट मांगते हैं। अब ना देने वाले जिम्मेदार हैं, ना देने वाले जो है वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि आ जाके जब ये इशू खड़ा होगा ना कि इसके ऊपर कहाँ पे नहली है, कहाँ पे आपकी संगीन आपने गलती की है, तो उस पर आ जाके बात इसी चीज़ पे आएगी कि सर हमने ये डिमांड आपसे की थी कि हमें इतना बजट दे दिया जाए तो हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन बजट रिलीज़ होने के बावजूद भी हमारे इदारे जो है वो इस तरह से सुस्ती नाअहली का जो है वो मुजाहिरा करते हैं कि वो उसके बावजूद पानी के निकासी का सिस्टम जो है वो बेहतर नहीं होता। साबका दौरे हुकूमत में पानी था और पानी ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी लाहौर को किया, लेकिन उसके बावजूद आपके वज़रा, आपकी कैबिनेट जो है, आपके वसीम वो सड़कों पे निकल आते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट जाके विज़िट किए जहाँ पे कभी कोई वज़ीर आला नहीं गया, और लोग कहते थे कि यहाँ पे तो कभी कोई वज़ीर आला आया ही नहीं है। उनके इस्लामपुरा में छोटी छोटी गलियों में जाके हम वज़ीर आला के साथ दौरे करते थे, तो उन्होंने कहा कि ये पहली दफ़ा हुआ कि वज़ीर आला पानी के अंदर है और वो हमारे साथ है और पानी के निकासियाब के लिए हदायत जो है वो जारी कर रहा है। सबसे पहले तो हमारी जो प्लानिंग है ना वो प्लानिंग ही ऐसी है कि आप पानी के निकासियाब को सिस्टम को बेहतर कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि प्लानिंग से ही काम बेहतर होता है। लेकिन मुझे जो आज की लीड स्टोरी नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा आगे चल के उससे रिलेट भी करूंगी कि क्या ये वो प्लानिंग हम कह सकते हैं। लेकिन इस पे जाने से पहले खोकर साहब, मौसम एंजॉय करते हैं? ऐसा मौसम हो के काम ही कर रहे हो? जो बारिश के बाद बड़ा अच्छा हो गया है और शहरी कल रात को खाने के लिए भी बाहर निकले हैं और लोगों ने अपना बड़ा खूब एंजॉय किया। तो कल जब बारिश हो रही थी तो आप कुछ मौसम एंजॉय नहीं करते? जी बिल्कुल, काफी बिल्कुल एंजॉय किया कल, काफी समोसे खाए कल जी, और मौसम को एंजॉय किया जी। समोसे खाए सिर्फ?
یہ اچھی بات ہے علی, مطلب اگر آپ ساتھ ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ دیکھیں بارش ہو جائے نا, بارش کے بعد آپ کا یقیناً دل یہی کرتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کے سنیکس وغیرہ کھائیں, سموسے, پکوڑے, یہ چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی کھانے کو دل کرتا ہے کہ یہ چیزیں کھائیں, جو کہ آپ گرمی میں آپ سوچتے بھی نہیں ہے کہ جا کے ہم یہ آئلی چیزیں کھا لیں. لیکن جب موسم ایسا ہو جائے, ٹمپریچر ذرا لو ہو, ہلکی ہلکی ہوا ٹھنڈی چل رہی ہو اور آپ کے پاس فیملی ہو یا دوست ہو, تو پھر آپ چائے بھی پیتے ہیں, سڑکتے ہیں, جیسے کوکر صاحب نے کہا کہ ہم نے کافی کل سڑکی, اور اس کے بعد آپ سموسے بھی کھاتے, گرم سموسے. اچھی بات ہے, موسم انجوائے کرنا چاہیے, کام تو ہر روز ہی ہوتے ہیں, سو آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونی چاہیے. پہلی خبر کی طرف آنا ہے جی. 78 ارب کے لاہور پیکج کا PC1 تیار, سیوریج سڑکیں گلیاں اپ گریڈ ہوں گی. کھوکر صاحب کی طرف پہلے آئیں گے. کھوکر صاحب جی بالکل, محکمہ بلدیات نے یہ PC1 تیار کیا ہے. یہ پیکج تو پہلے منظور ہو چکا تھا. جو ٹوٹل پیکج ہے وہ 184 ارب روپے کا لاہور کا پیکج ہے, جس میں لاہور کی سڑکیں, نالیاں, گلیاں, سیوریج, اسٹریٹ لائٹ اور چھوٹے چھوٹے جو سوک ایشوز ہے وہ حل ہوں گے. لیکن اب اس میں سے پہلے سال میں جو پیسے خرچ ہونے ہیں وہ 78 ارب روپیہ جو ہے وہ منظور ہوا ہے, اور کل جو ہے نا وہ محکمہ لوکل گورنمنٹ نے اس کا PC1 تیار کیا ہے, اس کے ریٹ وغیرہ لیے ہیں. اب PC1 جو ہے نا یہ PND میں جائے گا, وہاں پر منظور ہوگا, اور سیکٹری PND جو سیکٹری لوکل گورنمنٹ جو ان کا کہنا تھا کہ اگست کے مہینے میں جو ہے نا ہم یہ لاہور میں کام شروع کر دیں گے, اور لاہور کی جو سڑکیں ہیں اور لاہور کا سیوریج ہے, لاہور کا جو نالیاں ہیں, سڑکیں ہیں, اسٹریٹ لائٹ ہے, گلیاں ہیں, ان کو جناب اپ گریڈ کیا جائے گا, ان کو بہتر کیا جائے گا. تھوڑا سا ریلیٹ کرنا چاہوں گی جو موجودہ صورتحال ہم نے علی ڈسکس کی, اس میں بہتری آ جائے گی. پھر یہ کیا کچھ ہی علاقوں پہ کرم نوازی ہونے جا رہی ہے؟ اسپیسیفک حلقے ہیں, سمپل سی بات ہے. میں اسی لیے پوچھی تھی کچھ ہی علاقوں اسپیسیفک حلقے ہیں تو کون نشاندہی کرے گا کہ یہ کون سے حلقے ہیں؟ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو مسلم لیگ نون کے ہیں, یہ بیسیکلی 184 ارب کا جو پیکج کھوکر صاحب بتا رہے ہیں, یہ ان حکومتی اراکین اسمبلی کے حلقوں کے لیے تیار کیا گیا ہے جہاں پر ان کے عوامی جو شکایات ہیں, ان کو مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اسکیمیں جو ہیں وہ بنائی گئی, اور پھر اراکین اسمبلی یہ اسکیمیں لے کے گئے. اور اس میں سیوریج کے, نکاسی آب کے اور واٹر سپلائی کی جو اسکیمیں ہیں, جبکہ گلیوں کی پختگی کے حوالے سے جو چھوٹے چھوٹے اسکیمیں ہوتی ہیں میونسپل سروسز کے حوالے سے, تو یہ وہ اسکیمیں ہیں. اور اس کے بعد پھر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں, جو آپ میگا ڈیولپمنٹ شروع کر رہے ہیں ان کو بھی آپ کانسٹیٹوئنسیز میں آپ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ اس کانسٹیٹوئنسیز میں یعنی میجر مسئلہ نہیں شہر کا حل ہونے والا. میجر مسئلہ آپ فیروزپور روڈ کی آپ کو لائن چینج کرنی ہے, آپ کو کتنا بجٹ درکار ہے, واسطہ نے کب کا یہ پلان بنا کے حکومت کے سامنے رکھا ہوا ہے. آپ کو اس کے بعد حاجی ٹرین کو مکمل کرنا ہے, وہ آپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. اور اس کے بعد بہت بڑے ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں آپ کی مختلف ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو آپ کے جوہر ٹاؤن کا ایریا, تاج پورہ کا ایریا, ان ایریاز کے اوپر آپ کو اپنے نکاسی آب, واٹر سپلائی اور سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ بہتر کرنے کے لیے بہت اشد فنڈ کی ضرورت ہے. اس بڑے مگرمچھوں کو ہاتھ لگانے کی بجائے آپ چھوٹی چھوٹی اسکیموں پہ کام کرتے ہیں, تو یہ پیسے کا ضیاع. سمپل سی بات ہے, آپ بڑا کام پہلے کریں. سمپل سی بات ہے کہ جو اصل بڑی جڑ ہے اگر اس کو ختم نہیں کریں گے تو چھوٹی جڑیں کیسے ختم ہوں گی؟ چھوٹی جڑوں کے آگے تو وہ کام تو ویسے کہ ویسے خراب رہے گا. آپ جسٹ وقتی طور پر عوام کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کے حلقوں میں یہ کام ہو رہا ہے تو لہٰذا یہ بہت ضروری. ہاں جہاں پہ اسکیمیں ضروری ہیں وہاں پہ کام ہونا چاہیے. جو علاقے پسماندہ ہیں لاہور کے, جو محروم ہیں ان سہولیات سے, وہاں پہ یہ کام ہونا چاہیے. بڑے مسائل کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. دیکھیں میں آپ سے پہلے کہا کہ جب تک آپ اپنے بڑے جو پروجیکٹس ہیں جن کی اشد ضرورت ہے, جب ایک مین پوائنٹ ہی آپ اس کا سلوشن نہیں نکالیں گے تو آگے چھوٹے پوائنٹ کیا کریں گے اس کا. مطلب فیروزپور روڈ کی ایک سیوریج لائن جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت اولڈ پرانی ہو چکی ہے, کرتبہ چوک والا جو پوائنٹ ہے نا ہمیشہ سے وبالے جان رہا ہے, اور وہ آپ کو روڈ پتہ ہے کہ 2-3 روڈز کو لنک کرتا ہے. بالکل کرتا ہے. اس سے کتنا مسئلہ ہوتا ہے کہ پورا مونسون وہ وبالے جان رہے ہیں. ہماری سمپل سی بات ہے, ہماری پلاننگ 10 سالہ 20 سالہ پلاننگ نہیں ہوتی. ہماری پلاننگ ہوتی ہے 1 سالہ یا 2 سالہ, یا ہماری پلاننگ ہوتی ہے وقتی طور پہ ڈنگ ٹپاؤ والی بات. ہم نے وقتی طور پر ڈنگ ٹپاؤ والی بات نہ کریں. آپ اچھا خاصا پبلک منی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں عوامی سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو لہٰذا آپ کو پلاننگ بھی بڑی ہی کرنی ہے. بعض اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ PND بورڈ میں اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ پلاننگ جو ہے وہ بڑی کر کے ہیں, لیکن ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر ایسا ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کو اپروو کریں, جلدی جلدی اس کو مکمل کریں. بس وہ ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہے. ہمارے آفیسرز جو ہیں وہ آبزرویشن ضرور لگاتے ہیں کہ ہماری پلاننگ جو ہے وہ بہت کم عرصے کی ہے. پلاننگ ہماری زیادہ عرصے کے لیے ہونی چاہیے. اگر ہم پبلک فنڈ جو ہے وہ استعمال کریں تو پلاننگ اس کے مطابق ہونی چاہیے تاکہ آپ کا
آئندہ آنے والے لیکن وہ آپ 5 جلدی 6 جلدی سال کر کے تشہیر کر کے تختی لگانے کے چکر میں تختی لگانے کام کے سر چکر سے میں، اتار دیتے تختی ہیں. لگانے کے علی چکر پی میں. سی 1 تیار ہو جائے تو پھر کام میں دیر کتنی ہوتی ہے؟ دیکھیں پی سی 1 بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کا. اگر اب پی سی 1 تیار ہو گیا اس کا مطلب ہے اس پروجیکٹ کو اب کوئی روک نہیں سکتا. جب پی سی 1 تیار ہو جائے اس میں آپ نے پورا اپنا جو ایسٹیمیٹس ہیں فیزیبلٹی ہے ساری وہ اسٹڈی وہ سب کچھ آپ نے ایڈ کر کے اب پی این ڈی بورڈ کو سبمٹ کیا تھا. کیونکہ پی این ڈی کی اپروول جو ہے وہ اس کے ساتھ کنڈیشن اٹیچ ہے. جب تک وہ اپروول نہیں دے گا تو فنڈ اس کے ریلیز ہونا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ایک کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک قانونی ایک کوئی بڑی رکاوٹ تو نہیں نہ آتی، اسموتھ طریقے سے کام سموتھ طریقے سے کیونکہ چلتا ادھر ہے. اگست میں لکھا ہوا ہے تو اگلا مہینہ آیا کھڑا اگست کا، ادھر لکھا ہے اگست میں کام شروع ہو انٹل جائے. انلیس کہ پی این ڈی اس میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال دے وہ اس پہ آبزرویشن نہ لگا دے. کیونکہ ابھی 2 پروجیکٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے جو مین میگا انیشیٹو ہیں ان کے اوپر تو انہوں نے اعتراضات لگا کر وہ پی سی 1 واپس بھیج دیا. اس میں ایک قانونی رکاوٹ آ چکی ہے. رکاوٹیں یہ آتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کی پلاننگ کے اوپر جو ایک ایگزیکیوشن ایجنسی جو ایگزیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے ان کی طرف سے اگر پلاننگ بہتر نہیں کی جا رہی تو وہاں پر وہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ گڑبڑ ہے اس کو آپ ٹھیک کریں. تو اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے میں کم از کم پھر 1 مہینہ لگ جاتا ہے. وہ پروجیکٹ آپ کا 1 مہینہ ڈیلے پہ چلا گیا. تو یہ اب پی این ڈی نے دیکھنا ہے کہ اس کی اپروول میں کتنا ٹائم لگتا ہے. کیا وہ نئی آبزرویشن لگاتے ہیں؟ اگر نئی آبزرویشن لگا دی جاتی ہے تو پھر یہ پروجیکٹ مزید ڈیلے ہو. جیسا کہ کینسر کیئر ہاسپٹل ہے اس پہ اس کے اوپر اعتراضات آگے. روشن گھرانہ اسکیم اس کے اوپر اعتراضات آئے. اعتراضات کے بعد اب وہ پی سی 1 جو ہے وہ ریوائزڈ ہو رہا ہے کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ 500 یونٹ تک کے جو صارفین ہیں ان کو لون دینے جا رہے ہیں. تو لہٰذا اب وہ بھی اسکیم اس کے اندر ایڈ ہوگی. اب دوبارہ وہ پی سی 1 جائے گا پی این ڈی بورڈ میں. تو یہ سولر تو اب میں پہلے بھی اس پہ کافی میں نے اس پہ بحث کی کہ سولر اس گرمیوں میں تو ملنے نہیں ہے آپ کو. صحیح بات. اس گرمیوں میں آپ سے وہ نچوڑ لیں گے آپ کی ہر چیز. آپ سے پیسہ نچوڑ لیں گے. آپ استفادہ اٹھا سکیں گے. وہ جو کاروائیاں کاغذی پوری ہوتے ہوتے اگلا سال آ ہی جائے گا. لیکن میں یہ تصویر اخبار میں ضرور لکشمی چوک کی دیکھ رہی ہوں. واسا کا کیمپ بھی ہے, پلر پہ سی ایم صاحبہ کی تصویر بھی ہے اور نیچے بے تحاشا پانی بھی ہے. اور یہ وہی لکشمی چوک ہے جہاں پر تمام کام ہو بھی چکا ہے, جہاں پر دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اب یہاں پانی جمع نہیں ہوتا. تو وہ تمام دعوے, وہ تمام وعدے, سی ایم صاحبہ کی تصویر, واسا کا کیمپ منہ چڑھا رہے ہیں سب کا. بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری. گریڈ 1 سے 16 تک کی تنخواہ میں 25% اضافہ ہوگا. علی, آپ کی طرف آنا چاہوں گی میں. اچھی خبر ہے یہ؟ دیکھیں, جن ملازمین کی تنخواہ بڑھی ان کے لیے تو اچھی خبر ہے. ہم کیوں نہ کہیں گے کہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. لیکن ملازمین کا مطالبہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیسک پے جو ہے وہ بڑھا دی جائے. لیکن حکومت ہمیشہ ان کی بیسک پے پر توجہ دینے کی بجائے ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس جو ہے وہ ان کی سیلری کے ساتھ مرج کر دیتی ہے. تو اس پہ ان کو ذرا تحفظات ہوتا ہے. لیکن اس بار وہ خوش تو ہیں کہ کم از کم 25% ان کی سیلری میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. لیکن پھر اس کے بعد ایک گلہ وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اتنی بڑھاتے ہیں تو یہی وہ ٹیکسز کی مد میں وہ کاٹ لی جاتی ہے, کیونکہ اب اپنے ٹیکس بھی بڑھا دیے. تو ٹیکس بڑھانے سے بھی ان کو نقصان ہے. یہ چھوٹے درجے کے جو ملازمین ہوتے ہیں ان تک کچھ فائدہ حد تک ان کے لیے پہنچتا ہے. لیکن جو بڑے آفیسر ہیں ان کی اتنی سیلری جو ہے وہ ان کی ڈیڈکشن جو ہے وہ بھی کر لی جاتی ہے. تو پینشن اور تنخواہوں میں اضافے کا جو فیصلہ حکومت پاکستان نے اس دفعہ کیا تھا وہ پچھلے سالوں کی نسبت جو ہے وہ اس میں کچھ بہتری دکھائی دی, کیونکہ پہلے 10% تک اور اس میں بھی زیادہ جو کردار ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا ہے, صدر اعظم زرداری کا. کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سرکاری ملازم, کیوں ان کا ہمیشہ سے میں نے یہ دیکھا ہے سرکاری ملازمین بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کا دور جب بھی رہا ہے انہوں نے ہمیشہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہی کیا ہے اور بہتر اضافہ کیا ہے. مسلم لیگ نون کی جو حکومت ہے وہ ذرا اخراجات کے اوپر زیادہ اس طرح نہیں دیکھتی کہ ملازمین کی تنخواہ جو بڑھائی جائے, وہ 10% کے اوپر توجہ دیتے ہیں. جو تنخواہ بڑھائی گئی ہے یہ بڑی کم بڑھائی گئی ہے. تنخواہ جو ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھنی چاہیے تھی, اور جتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے اور پھر اس کے اوپر جتنا تنخواہ بڑھائی گئی ہے اس سے زیادہ ساتھ ٹیکس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. اب جتنا جو ٹیکس ہے وہ سرکاری ملازمین جو ہے ان کی تنخواہوں سے ٹیکس کٹ جاتا ہے, جبکہ تاجر, صنعت کار اور دوسرے لوگ جو ہے وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. اور سارا ٹیکس جو حکومت کا اکٹھا ہوتا ہے وہ تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے اکٹھا ہو جاتا ہے. ہم بھی دیتے ہیں, ایسے نہ کہ سارا سرکاری
मुलाजमीन देते हैं, हमारी तनख्वाहों से अच्छा खासा बिल्कुल, लेकिन सरकारी मुलाजिम होंगे ना एक तरह के वो भी, लेकिन जो टैक्स इकट्ठा करने का रेशो होनी चाहिए थी वो सनतकारों ताजरों से होनी चाहिए थी, वो वहाँ से टैक्स हुकूमत का कम इकट्ठा होता है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि जो महंगाई की शरह से जो है ना तनहा सरकारी मुलाजमिन की बनाए। दूसरा, उन्होंने ये अडाक अलाउंस जो है दिया है, अडाक अलाउंस की बजाय इसको बेसिक तनहा जो है उसमें मर्ज होना चाहिए था कि बेसिक तनहा में ये मर्ज होता, अलाउंस ना होता। अब ये अडाक अलाउंस तो दे दिया, अब अडाक अलाउंस की बजाय बेसिक तनहा में अगर मर्ज करते तो ज़्यादा बेहतर था। देखिए, मैंने पहले यही बात की कि उनका मुतालबा हमेशा ये था कि उनकी बेसिक पे जो है वो बढ़ा दी जाए। बेसिक पे उतनी की उतनी रहती है, बेसिक पे उतनी, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर रख कर ही आप ये जो तनख्वाह में इजाफा करते हैं उस पे होता है, लेकिन उनकी बेसिक पे वही कम की कम है। तो आपने आइंदा आने वाले साल में भी बेसिक पे को मद्देनजर रख के आपने इजाफा करना है ना, तो वो तो उनकी वो 25,000 30,000 होगी। हाँ बिल्कुल, वो इजाफा फिर उस हिसाब से होगा। अगर ये सैलरी 25% उनकी बेसिक सैलरी के साथ बढ़ा दी, जो आइंदा आने वाली सैलरी में उनको इजाफा उनको फ़ायदा होगा, ये यहाँ पे आगे गेम कर देते हैं ये, ताकि उनको फ़ायदा जो है वो ना पहुँचे, अगले आने वाले बजट में हुकूमती ख़जाने के ऊपर बोझ जो है वो ना आए। लेकिन दूसरी तरफ आना सिंपल सी बात है, IMF का बहुत प्रेशर है हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, पंजाब हुकूमत के ऊपर भी और दीगर सूबाई हुकूमतों पर भी होगा कि आप अपनी सैलरी और पेंशन के ऊपर अपने अखराजात जो हैं उनको कंट्रोल करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखें, कंट्रोल अब जहाँ पे भी, जिस मुल्क में भी ये जाएं, आपका एक सैलरी एक स्ट्रक्चर है आपका गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर, वो आपको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपने एक पब्लिक हायरिंग की हुई है, आपने ऑफिसर हायर किए हुए हैं, तो लिहाजा आप उन एक्सपेंडिचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो अगर कंट्रोल नहीं करना तो फिर आपको ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ काम नहीं हो, तो आपको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। अब गवर्नमेंट का फोकस तो है कि रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर जाया जाए, लेकिन ये छोटा अमल तो नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है ना। आपको पता चल जाए कि आपके इदारे की रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसमें डाउन साइजिंग होगी, आपके तो हालत खुश हो जाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल, जहाँ मुल्क के अंदर हालात ऐसे हों, तो आप हमें बाज़ औक़ात ये इस बात पे आता है कि आप अपनी प्रोडक्शन के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते। हम इतने मकरूज़ मुल्क में उस तरह नहीं है जितने बाकी मुल्क मकरूज़ हैं, लेकिन उन लोगों ने अगर कर्जा लिया है ना, उन्होंने अपनी माइक्रो प्लानिंग की हुई है, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई है, अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई है, इम्पोर्ट नहीं। हमारे यहाँ मुल्क में ऐसा हुआ है कि हमने कर्जा भी लिया $131 बिलियन का, तो हमने अपनी प्लानिंग जो है वो नहीं की, हम अपनी प्रोडक्शन के ऊपर नहीं गए, हमने कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दिखाई, हमें इनोवेशन की तरफ नहीं हम लोग गए। हम लोग सिर्फ कर्जा लेके अपने जो एक्सपेंडिचर है रोज़मर्रा के हम वही करते रहे। आ जाके इलेक्शन के ऊपर लगा दो, आ जाके आप उधर बजट लगा दो, जी अपने तनख्वाहें आपने देनी। हम तनख्वाह हमारी जो सरकारी मुलाजमिन हैं इनकी तनख्वाहें जो है वो तो IMF दे रहा है, हम तो कर्जे के ऊपर ये मुल्क चल रहा है हमारा। लेकिन अब ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो एक बढ़ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन उससे जो इकनॉमिक जो हमें बता रहे इशारिये, जो मईशत के इशारिये हमें बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि हम अब स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। अब कोशिश दुआ ये कि अल्लाह इन हुक्मरानों को हदायत दे कि वो अब स्टेबिलिटी की तरफ रहें। हमारा मुल्क किसी और तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। सरकारी मुलाजमिन की तरफ आते हैं, वो खुश नहीं है इस इजाफे से? जी बिल्कुल खुश हैं, क्यों नहीं खुश हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महंगाई के तनासब से अगर बढ़ती जाए तो ज़्यादा बेहतर था। और सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक जो 25% बढ़ी है, ग्रेड 17 से लेकर ग्रेड 22 तक 20% बढ़ी है और 15% पेंशन बढ़ी है। और ये नोटिफिकेशन महकमा खजाना ने कल जारी किया और AG ऑफिस को जो अगली तनख्वाह आएगी उसमें ये रेज जो है ये लग कर आएगा तनख्वाह का, ये नोटिफिकेशन हुआ है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन हो गया। अब अगली तनख्वाह जो आएगी वो इजाफे के साथ आएगी, लेकिन एतराज़ात ये हैं कि जी टैक्स जिस लेवल के हैं, जिस तरह से टैक्स जो बड़े हैं और जिस तरह से महंगाई है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो तनख्वाहें जो हैं वो मुलाजमीन की कम है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहेंगे। खबर हमारे पास क्या है जी, अगली खबर की तरफ आएंगे। टैक्सों की भरमार, दालों के दाम बढ़ गए, दालों की कीमत में 100 रुपये किलो तक इजाफा। एक्चुअली होता क्या था, हमारे बचपन में अक्सर ये होता था कि अच्छा आप चिकन नहीं बना सकते, अच्छा आप मटन नहीं बना सकते, ऑप्शन क्या रहते थे, दाल सब्जी बना लो, गरीब तो ये खा लेता है, ये सुन लेते थे।
कोकर साहब अब तो गरीब दाल सब्जी भी नहीं खा सकता। जी बिल्कुल, दालें महंगी हो गई हैं। अब रोटी जो है गवर्नमेंट ने 14 रुपए की कराई है, लेकिन फिर भी 14 रुपए की भी रोटी जो है वो भी अभी महंगी है, लोगों की पहुंच से जो बाहर है। फिर क्राकरी का सामान जो है बेहतर है, जनरल स्टोर का सामान जो है वो बहुत महंगा है। अगर सब्जी लेने जाएँ तो यानी कि अगर एक घर में 4 अफराद हैं तो उनके लिए कम से कम 500 रुपये की तो सब्जी आ जाती है, इतनी महंगी है। फिर गोश्त का तो नाम ही ना ले मुर्गे का, उसकी तो कीमत जो है ना वो आसमानों को छू रही है। और हुकूमत अभी तक जो वो दालें, सब्जियां, घी, आटा, चीनी, इनकी कीमतें भी कम नहीं करा सकी, ना कंट्रोल करा सकी हैं और ना कंट्रोल हो सकी हैं। और जो इनके सरकारी रेट है उस रेट पर कोई गवर्नमेंट का कोई फर्द जो है ना फरोख्त नहीं कर रहा, जिसकी वजह से लोग, एक आम बंदा बेचारा पिस रहा है और आम बंदे को परेशानी है। अब देखें और इतने टैक्सेस ऊपर से लगे हुए हैं और टैक्स भी गरीब देता है और पिसता भी गरीब है। और हुकूमत जो है ना वो अमीर जो आता है, वो अमीर को तो क्या फ़र्क पड़ता है, वो ना टैक्स देता है और बाकी वो अमीर होता है, वो उसको महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गरीब के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अभी गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया बिजली का 200 यूनिट तक जो बिलों का 94% लोग आबादी को रिलीफ दिया, ये मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का एक अच्छा कदम है कि बिजली का चलो कुछ ना कुछ तो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, चलो गरीब के लिए कुछ तो मिला ना, अगर मिला ना होने से तो बेहतर है ना कि कुछ रिलीफ मिला है। लेकिन जो बाकी, अच्छा मुझे क्या लगता है अली, गरीब तो पिस ही रहा है, सफेद पोश तबका भी बहुत ज्यादा पिस रहा है, कौन नहीं पिस रहा? नचोड़ उसको दिया है, जिंदा जमीन में गाड़ उसको दिया है जो सफ़ेद पोश है। हाँ, वही तो जो हम लोग सैलरीड पर्सन, गरीब तो बेचारा ऑलरेडी। देखें दुकानदार जो है, जो बिजनेसमैन है, उसने अपनी प्रोडक्ट अगर उसकी 10 रुपए की है उसने 20 रुपए में फ़रोख्त कर देंगे। क्या आप और मैं, क्या हम इस कैटेगरी में आते हैं? नहीं, हम इस कैटेगरी में नहीं आते। उसने तो अपनी बिजली का बिल निकलवा लेना है आपसे, उसने हर चीज़ निकलवा लेनी। वो अपनी 5 रुपए की चीज़ वो 10 रुपए में बेच देगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तनख्वाहदार तबके को, जो सफ़ेद पोश है, जो अब एक सफ़ेद चादर अपने ऊपर लपेट के वो अपना काम कर रहा है, मुआशरे में फिर रहा है, सोसाइटी में जा रहा है। अब ये 300 रुपए किलो में आप दाल भी नहीं खा सकते, अब 300 रुपए नहीं, सिंपल सी बात है। अब 300 रुपए 305 रुपए किलो की दाल है। अब मुझे ये बताएं कि घर में आपके 5-6 फर्द हो, कितनी दाल दरकार होती है? सारी बात है, कितनी दाल? कम से कम 1 किलो। ठीक है, 1 केजी दाल बनाने के लिए आपको प्याज भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, टमाटर भी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सब्जी है, आपकी एक वक्त का जो खाना है वो कितने में बना? 1000 रुपए में 1500 रुपए में बन गया। अब जिसकी दिहाड़ी ही 1500 रुपए डे की हो, वो बंदा क्या करेगा? सही बात है, ये बात है। तो अब हुकूमत ये राग लाप रही थी कि जनाब महंगाई कम हो गई। मैंने आपको पहले भी, आपको याद होगा, इस प्रोग्राम में कहा था कि मई का महीना ऐसा होता है कि यहाँ पे तलब और रसद को मद्देनज़र रखकर हमारी जो कीमतें हैं वो कम होती हैं। अब वो मई निकल गया, जून आ गया, जून के बाद आपकी चीज़ें देखें कैसी महंगी हुई, क्योंकि अब आपकी तलब बढ़ती है और रसद वो कम होती जा रही है। पीछे से क्वांटिटी कम है, क्वांटिटी कम होने से आपके रेट बढ़ गए। जो हुकूमत कहती थी कि 12% महंगाई कम हुई, वो 12 से 25-30%, 50% ऊपर जाएगी चीज़ें, वो अब आपकी चीज़ें महंगी। खोकर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि आप नारे लगाते हैं कि गवर्नमेंट के रेट के ऊपर आप चीज़ें जो है फ़रोख्त करेंगे। आए रोज़ आपकी दुकानों के ऊपर लगाते हुए आपने रेट लिस्ट अवेज़ा की होती है, मजाल है कि उस रेट के ऊपर कोई चीज़ फ़रोख्त कर दे। ऐसे धड़ल्ले से हर रोज, क्योंकि हम तो सब्जियों का दिखाते हैं ना, वो रेट लिस्ट लगी होती है, रेट लिस्ट लगी होती है। चिकन मटन शॉप पे चले जाएं, रेट लिस्ट लगी होती है, वो मुंह चढ़ा रही होती है। ऐसे मुल्क के अंदर, किसी कंट्री के अंदर ऐसे नहीं होता कि एक सरकारी नरखनामा लगाओ। यहाँ पे फिर इंतजामिया का रोल है, फिर इंतजामिया, हमारी इंतजामिया का किरदार आप देख रहे हैं। मैंने अभी परसों भी कहा था कि 35वां नंबर है उनका। वज़ीर आला पंजाब का ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक फार्मूला तैयार किया है इनकी कारकर्दगी जांचने के लिए, ये बेहतरीन है। लेकिन इस कारकर्दगी की बुनियाद पर अब वज़ीर आला पंजाब से इस प्रोग्राम की वसातत से दरख्वास्त है कि इनके खिलाफ अब ताज़ीबी कार्रवाई करें। अब आप इस पे, जब आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जब आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि आपने इनकी परफॉर्मेंस को जज करना शुरू कर दिया, तो अब इनके खिलाफ आप कार्रवाई भी करें ताकि आने वाले के लिए एक मिसाल कायम। लाहौर कितना बड़ा है, आपके कितने असिस्टेंट कमिश्नर है, आपकी वज़ीर आला यहाँ पे है, चीफ जस्टिस यहाँ पे, गवर्नर यहाँ पे है, आपकी तमाम बड़ी जो आला सतह आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है वो यहाँ पे है। उसके बावजूद लाहौर आपका 35वें नंबर में आ रहा है इंतजामिया में। उसने 58 मार्क्स लिए 100 में, और उससे बेहतर तो मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद और ननकाना साहब के इजला हैं, उनके डिप्टी कमिश्नर्स हैं कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर की।
ہمارے جو ٹیم ہے اب آپ انفورسمنٹ اتھارٹی جا کے بنانے شروع کر رہے ہیں کہ آپ 17 ارب روپے لگا کے وہاں پہ ایکسپینڈیچر کریں گے. سمپل سی بات ہے, آپ اپنی ٹیم کو کہیں کہ ہمیں یہ چیز چاہیے کہ آپ سرکاری نرخ نامے کے اوپر چیز فروخت ہو, تو پھر ہونی چاہیے. ان کے پاس کیا ریسورسز نہیں ہیں, ہر چیز ہے. آپ پولیٹیکلی پریشر ان کے اوپر ختم کروائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں کام دیں. مارکیٹ میں جائیں, لوگوں کو کہیں کہ آپ اس چیز کے اوپر آپ فروخت کریں. آپ کو سرویلنس رکھنا ہے, آپ کو 500 روپے لے کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو علی یہ صورت 500 روپے لے کے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. 500 روپے لے کے آپ ایک ریڈی والے کو کہتے ہو کہ وہ روڈ بلاک کر کے بیٹھ جائے, اگلے ہی گھنٹے آپ کو وہ کھلی جگہ نظر آتی ہے. اگر کہیں پہ کوئی سیل ہو بھی جاتا ہے, انتظامی بگاڑ کے حالات یہ ہیں کہ کہیں پارکنگ مافیا کا راج ہے پورے شہر میں جہاں چلے جائیں. میں کہتی ہوں کہ مطلب ایک جنگل کا قانون جسے کہتے ہیں نا, وہ صورتحال ہے. تجاوزات بے تحاشا, پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں ہے, من مانی قیمتیں ہر کوئی وصول کر رہا ہے. جدھر کہیں چلے جائیں ہر کوئی جو ہے وہ من مانی قیمتیں وصول کر رہا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ دیکھیں, گڈ گورننس کے اوپر آپ کو فوکس کرنا پڑے گا. اب وزیر اعلیٰ نے آرڈر ہی کرنا ہے. ہاں, اب وزیر اعلیٰ نے خود تو تھوڑی نہ جانا ہے مارکیٹ کے اندر. مارکیٹ میں جانے کے لیے آپ کے پاس اسسٹنٹ کمشنر ہیں, ان کے آگے ٹی ایم اوز کام کر رہے ہیں, ان کے آگے نیچے طبقہ عملہ کام کر رہے ہیں. اچھے خاصے ان کے پاس وسائل آپ ہیں. اپنی ٹیموں کو متحرک کریں. ایک اسسٹنٹ کمشنر کی ذمہ داری کہ اپنی تحصیل کے اندر اپنے جو ان کے ساتھ کام کرنے والے آفیسرز ہیں ان کو متحرک کریں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. جب آپ بغیر پیسے وصول کیے ایکشن لیں گے نا, آپ کی ٹیم لے گی, تو پھر کارروائی آپ کریں گے. ہمارے جو تاجر صاحبان ہیں وہ بھی تو دیکھیں نا, وہ من منی کرتے ہیں, اوور چارجنگ کرتے ہیں. حکومت اگر اپیل کرتی ہے تو ان کو خود چاہیے کہ وہ چیزوں کی قیمتیں کم کر دے. دکانوں کے نام کیا ہوتے ہیں کہ مدینہ کریانہ مرچنٹ, مکہ کریانہ مرچنٹ, اور کام ان کے دیکھ لیں کہ ہر چیز میں ملاوٹ بھی ہوتی ہے, اوور چارجنگ بھی ہوتی ہے. کھوکھر صاحب, یہ ضمیر کی بات ہے. جی بالکل, یہ آپ کسی کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا تو انتظامیہ, یہ جو آپ جس طرف نشاندہی کر رہے ہیں نا لوگوں کے, آنیسٹلی اسپیکنگ ضمیر بھی مر چکے ہیں. بالکل, یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کیا کہ ہمارے ضمیر ہی بالکل مر چکے ہیں, کیونکہ ہماری بھی اپنی اخلاقی طور پہ کوئی ذمہ داری, ہم ان ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ گراں فروشی کریں, ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائیں, ہم اپنی ارننگ کریں, اگلے کو آپ نے چھوڑ کے رکھ دیں. اگلا پتہ نہیں کس صورتحال میں, کس حالت میں آ کر آپ سے چیز مانگ رہا ہے, کس حالت میں آ کے آپ کو پتہ نہیں ادھار لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے کہ آپ مجھے کوئی چیز مل جائے. بعض یہ ریڈیو والے کھڑے ہوتے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ اپنے منہ مانگے دام وصول کرتے ہیں. اگر آپ ان کی کسی چیز کو ہاتھ لگا دیں کہ یار یہ ڈال دو, مجھے یہ نہیں یہ دے دو, وہ کہتا ہے بھائی لینا ہے لے, نہیں تو بھاگ. ایسے ہی ہے, مطلب آپ منہ مانگے دام اپنا لے رہے ہو, اس کے پاس اتنی بھی چوائس نہیں, اس کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی من پسند کی چیز اٹھا لے. نہیں جی, ہم خود دیں گے, وہ گلے سڑے وہ نکال کے وہ پھل جو ہے وہ دے دے گا کہ جناب یہ لے جو, دام پورے وصول کریں گے. میرے خیال سے سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. میکنزم سے پہلے آپ کو اپنے اندر انسانیت پیدا کرنی پڑے گی. صحیح کیا آپ نے. اب عوام کہتی ہے کہ جب حکمرانوں کے اندر انسانیت نہیں ہے تو پھر ہمارے حکمران بڑے بڑے ڈاکے لگاتے ہیں, تو پھر ہم کیوں نہ ڈاکے ماریں. اب ان کے اندر یہ ایک کنسیپٹ جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے کہ جناب بڑا ڈاکہ مارے گا تو ہم بھی ڈاکے ماریں گے. سمپل سی بات ہے. وہ ایک ٹرینڈ چلتا چلا جا رہا ہے نا, جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, جس کا جو دل کر رہا ہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے. ہم آپ کو بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں. بی ڈی ایس پروگرام کی ہم بات کرنے لگے ہیں. ماڈیولر نصاب تیار کیا گیا ہے, پروگرام کا دورانیہ 5 سال ہوگا. علی, کیا یہ شیڈول بنایا گیا ہے؟ دیکھیں, یہ کیونکہ زاہد چوہدری صاحب کی خبر ہے, اس میں اب بی ڈی ایس کے لیے جو نصاب ہے, اب اگر 5 سال کا دورانیہ کیا تو اس میں سب سے پہلے تو ہے کہ ہمارے نصاب کے اوپر مزید توجہ جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے. ہمارا کریکولم جو ہے بہت دیکھا جائے نا انٹرنیشنل لیول تو بہت پیچھے ہیں ہم لوگ. اب اس میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف اسٹڈیز جو ہے ان کا اجلاس ہوا, جو ڈینٹل کالجز ہیں ان کا موجودہ نصاب تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا. اب موجودہ نصاب آپ تبدیل کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو انٹرنیشنل, اور یہ وہ نصاب ہے جو عرصہ دراز سے چلتا آپ تبدیل کر رہے ہیں. آپ شکر کریں تبدیل کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم انٹرنیشنل تبدیلی کے انٹرنیشنل لیول پہ ہم کہاں پہ آ گئے. اب ہمیں نصاب تبدیل کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. آپ کو یہ قدم تو پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا کہ ہم ابھی بھی ان پرانی روایات کے اوپر, وہ پرانی جو ایک طب کا شعبہ تھا اس کے اوپر منحصر ہیں. آپ کو ان کو چینج کرنا پہلے ہی چاہیے تھا. آپ ابھی تک اولڈ پریکٹس کے اوپر, اولڈ وہی جو چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے اوپر چلتے آ رہے ہیں. اب آپ کو نئی چیزیں, اب تو اے آئی آ گئی ہے. بالکل سمپل سی بات ہے, اے آئی آ کے ہر چیز کا مسئلہ جو انہوں نے حل نکال لیا ہے. چائنا میں ہم نے ایک انڈسٹری بھی وہ وزٹ کی, ان کے پاس وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف
آپ اپنی ایک میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ دے دیں, ہم اپنے کمپیوٹر کو دیں گے, وہ آپ کو ہر چیز بتا دے گا. یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ڈاکٹر, آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ جسٹ اس کو اپنی میڈیکل رپورٹ دیں, وہ آپ کو اپنی میڈیسن سجیسٹ کر کے دے دے گا. دنیا اس لیول تک پہنچ گئی ہے اور ہم بہت پیچھے ہیں. ہمارے ہاں اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن وہ میرا کراچی میں ہو رہا ہے زیادہ تر. تو ہمیں اب وہ انٹرنیشنل جو سینیریو چل رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کر ہی اپنے نصاب کو میڈیکل کا جو ہے, نہ صرف میڈیکل, ہمیں دیگر شعبہ جات کے اندر بھی ہمیں ان کی اپ گریڈیشن, ہم بلڈنگوں کی تو کرتے ہیں نا, سرکاری میس جو ہے ان کی اپ گریڈیشن ہم فوری کر دیتے ہیں. تو ہمیں ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہے کہ ہمارا نصاب جو ہے وہ تبدیل ہو. اب میں ایک وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک بریفنگ پڑھ رہا تھا, کیونکہ اب انہوں نے کہا ہے کہ اے آئی کو جو ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے. اب اے آئی کی اسٹڈی جو ہے وہ پڑھانی شروع کرنی ہے پنجاب حکومت میں, جو کہ ہم بہت پیچھے ہیں. انا یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں 3 سال 4 سال پہلے شروع ہو گئی تھی. انہوں نے اپنے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشنز, وہاں پہ ایجوکیشن کا نظام اس کو تبدیل کیا ہے اور وہاں پہ ٹیکنالوجی کو اپنے مد نظر رکھتا ہے. اے آئی کی اسٹڈی کروانا شروع, ایون کہ ہماری جو جرنلزم ہے نا, اب جرنلزم میں اے آئی کا استعمال جو ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے. اور ہمارے یہاں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے. اس حد تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کا فوکس ہے, اور ہمارے جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں لینے والے بروکریٹس ہیں, یہ ان کی توجہ ہے, کیونکہ ان کے اپنے حالانکہ سی ایم صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھیں. سی ایم کا جو ان کے انیشیٹو اچھے ہیں اس پہ ہمیں نالج پارک شہباز شریف کا پروجیکٹ تھا. اب نالج پارک کو کس طرح سے بہتر چلانا ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی کو کتنا فوکس کرنا ہے, آئی ٹی سی ٹی بننے جا رہا ہے. وہاں پہ آپ بڑے بڑے جو گروپس ہیں, مائکروسافٹ ہے, گوگلز ہے, ان کی آپ ان کی مدد جو ہے آپ لے رہے ہیں, یہاں پہ بچوں کو سرٹیفکیٹ کی سہولیات دے رہے ہیں. یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے, لیکن ان چیزوں کو آپ کو پہلے فوکس کرنا چاہیے تھا. اب آنے والے دنوں میں اب آپ کو اے آئی کے اوپر یعنی اس پر امپلیمنٹ ہو جانا چاہیے. ابھی بھی اگر ہم بہت لیٹ کر دیا, میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی پلاننگ کا حصہ رہے تو پھر بہت پیچھے رہ دیں گے. کھوکھر صاحب جی بالکل, اس حوالے سے جو کورسز ہوتے ہیں, جدید جو تقاضے ہوتے ہیں, وہ ہر سال بلکہ ان میں ایڈ ہوتا رہنا چاہیے. جو نئی ٹیکنالوجی آتی ہے یا جو نئے انیشیٹو آتے ہیں یا جو نئی چیزیں انٹروڈیوس ہوتی ہیں, خاص طور پر طب کے شعبے میں یا انجینئرنگ کے شعبے میں یا آئی ٹی کے شعبے میں, تو وہ ہمارے کورسز کا حصہ بننا چاہیے. ہمارے بچوں کو ایف اے بی اے کرا دیا جاتا ہے, ایم اے کرا دیا جاتا ہے, تو بعد میں وہ ان کو نوکری نہیں ملتی, اور باہر کے ملکوں میں ان کو پوچھتا نہیں ہے. ایف اے بی اے ایم اے کو کون آج کل پوچھتا ہے؟ آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آج کل آئی ٹی کے انجینئر, ٹیکنالوجی کے انجینئر کی ضرورت ہے. لہذا اس حوالے سے ہماری جو تعلیم ہے وہ جدید تقاضے جو ہے ان کو, چیلنجز جو جدید ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہماری نصاب ہے وہ بہت آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. ہمارا نصاب جو ہے, ہمارے نصاب کو اور جدید تقاضوں کے مطابق اور بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرانے کے لیے, اس کے ہم آہنگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان میں چینج کریں نصاب میں, اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو جدید ٹیکنالوجی اور جدید تعلیم. ادروائز ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ آلریڈی ہم بہت زیادہ پیچھے. تھینک یو سو مچ, آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین بریک ہوگی, ہیڈ لائنز ہوں گی, پھر ہم شو میں حاضر ہوں گے. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پروگرام میں ہم روشنی ڈالیں گے واقعہ کربلا پر, کس طرح سے ظلم کو مٹایا گیا, حق اور سچ کو بچایا گیا. یہ جو سفر کربلا تھا یہ جاتے جاتے کیا پیغام دے گیا. یہ جو سفر کربلا تھا اس نے کن کن بڑی بڑی مشکلات کو جو ہے وہ ختم کر کے دکھایا اور بتایا کہ دین اسلام ہمیشہ زندہ ہے, زندہ رہے گا. سفر کربلا پر روشنی ڈالیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ منقبت کے لیے بھی ہمارے مہمان موجود ہیں. میں تعارف کرانا چاہوں گی, ہمارے ساتھ محبوب حمدانی صاحب موجود ہوں گے اور مذہبی اسکالر علامہ حسن حمدانی صاحب موجود ہوں گے. اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. علامہ صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی. ظلم مٹ گیا, اسلام زندہ ہے, اور اسلام آج بھی یہ بتا رہا ہے کہ حق اور سچ ہمیشہ زندہ رہے گا. اس میں یہ جو کربلا کا سانحہ تھا اس نے بہت بڑا پیغام دیا. میں چاہوں گی آپ اس پہ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وخیر ناصر معین. ہر عمل جو مستحسن ہو اور خدا کے لیے اٹھایا جائے اس میں پیغام یقیناً پنہاں ہوتا ہے, اور کربلا کا ایک ایک قدم خدا کی یکتائی کے بقا کے لیے, اس کے پیغام کی وجدانیت کے لیے, جاویدانی کے لیے اٹھایا گیا. اور امام حسین علیہ السلام نے خود مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ میں کوئی فساد کرانے کے لیے، کوئی شور شرابہ یا شغل کے لیے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میرا جو نکلنا ہے وہ اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ اور اس میں پھر آگے مقصد بتایا کہ اسیرت بصیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، کہ وہ جو سنت مصطفیٰ ہے وہ مردہ ہو چکی ہے، میں اس کو احیا کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے ذریعے میں کروں گا کیا، ان اعمر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ وہ جو ایک انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ایک الہی انسان کی ذمہ داری ہوتی ہے، ایک الہی نمائندے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ میں امر بالمعروف کو زندہ کروں گا اور نہی منکر کو زندہ کروں گا، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے ان کے دل میں ایک محبت انگیزہ پیدا کروں گا، اور لوگوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے ان کے دل میں ایک محبت اور مودت کو پیدا کروں گا۔ تو امام رسول اللہ علیہ وسلم کا ہر قدم مدینہ سے جب مکہ تشریف لائے اور مکہ میں آنے والے سارے قافلوں سے باقاعدہ امام رسول اللہ علیہ وسلم حجاج سے ملاقات کرتے، قبیلوں سے ملاقات کرتے اور ان کو بتاتے کہ اسلام کی حقانیت کیا ہے، مکتب دین حق آپ سے چاہتا کیا، تقاضا کیا کرتا ہے۔ اور پھر جب مکہ مکرمہ میں امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ جو کرندے تھے یزید کے وہ اپنی احرام میں تلواریں چھپائے ہوئے امام حسین کے قتل کے در پہ ہیں، تو امام رسول اللہ علیہ وسلم نے اس لیے احرام کو کھول دیا، بندہ ہوا احرام توڑ دیا کہ میرے خون کی وجہ سے خانہ کعبہ کی حرمت پامال نہ ہو۔ امام نے اسی لمحے وہاں سے بڑھتے ہوئے قدم پیچھے ہٹائے، احرام ٹوٹ گیا، امام صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے رخصت کی اور پھر چلے اس طرف کہ جہاں سے ہزاروں خطوط آئے ہوئے تھے، جہاں پہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پہ 40,000 لوگ بیعت کر چکے تھے اور جو یہ کہہ چکے تھے کہ ہم دین اسلام کے لیے قیام کریں گے اور اسلام کی بقا اور قرآن کے پیغام کو ابدی کرنے کے لیے ہم اپنی جانیں تک دیں گے۔ لیکن وہ لوگ کہ جو کل کو بیعت کر چکے تھے، کچھ ہی دنوں بعد وہی لوگ اپنے پاؤں پہ پھر گئے، وہ جو بیعت کر رہے تھے انہوں نے بیعت کو توڑ ڈالا۔ عبید اللہ بن زیاد کی مال و دولت کی وہ جو ان کو رشوتیں تھیں وہ رشوتیں کارگر ہو گئیں، اس کا خوف، اس کی دھونس کام آ گئی، قبیلوں کے قبیلے بک گئے اور قبیلوں نے منہ موڑ لیا۔ اور پھر راستے میں اثنائے راستہ حضرت مسلم ابن عقیل کی خبر مولا امام حسین علیہ السلام کو ملی، جب امام مکہ سے 2 منزلوں کے فاصلے تھے، منزل زبالہ پر، وہاں پہ آپ کو ان کی شہادت کی خبر ملی اور دردناک شہادت کہ مسلم ابن عقیل کو دارالامارہ میں گرفتار کر کے لے جایا گیا، 3ری منزل کی چھت پہ ان کا سر کاٹا گیا، پھر ان کی لاش کو 3ری منزل سے گرایا گیا، پھر ان کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر گلیوں میں گھمایا گیا اور پھر ان کے سر بچوں کو کھیلنے کے لیے دیا گیا اور انہوں نے سروں کے سر کے ساتھ توہین کی، اور پھر مسلم ابن عقیل کا لاشا الٹا مین صدر دروازے پر لٹکا دیا گیا ہے۔ یہ جب ساری خبریں پہنچ گئیں اور راستے میں پھر جب دوسرے افراد ملے تو انہوں نے کہا مولا لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر لوگوں کی تلواریں عبید اللہ بن زیاد اور یزید کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو امام صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کر چکے تھے، اور پھر ایک ایسی منزل بھی آتی ہے کہ جب 2 محرم کو امام علیہ السلام، اس سے پہلے 29 ذی الحجہ کو ہی امام کے قافلے کا ٹکراؤ ایک اس منزل پہ ہوتا ہے کہ جہاں سے دور سے کچھ سائے نظر آتے ہیں اور امام کے ساتھی کہتے ہیں اللہ اکبر۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تکبیر بلند کی، کہا فرزند پیغمبر لگتا ہے کوفہ شہر نظر آ رہا ہے، یہ کھجوروں کی شاخیں نظر آ رہی ہیں۔ امام نے فرمایا نہیں، غور سے دیکھو، یہ کھجوروں کی شاخیں نہیں ہیں، یہ بلند نیزوں کی انیاں ہیں، وہ نیزوں کی انیاں جو ہیں وہ ہل رہی ہیں، یہ کھجوریں نہیں ہیں، یہ کوفہ نہیں ہے، کوفہ بھی فاصلے پہ ہے۔ اب جب وہ زیادہ قریب ہوئے تو پتہ چلا گیا 1000 کا لشکر ہے جو حر ابن یزید رہائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں امام حسین علیہ السلام کے راستے میں آ رہا ہے۔ حر کے لشکر نے پڑاؤ کیا، امام نے بھی پڑاؤ ڈال دیا۔ امام نے آگے بڑھنا چاہا تو حر نے امام کے گھوڑے کی لجام میں ہار رکھا۔ امام نے فرمایا سکلت کا امک، تیری ماں تیرے غم میں روئے، تم نے کتنی بڑی جسارت کی کہ رسول کے بیٹے کے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈال دیا۔ یہ عرب کے لیے توہین کی مرحلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر حر کو جو ہے وہ 1000 کا لشکر اس قافلے کو سمیٹتا ہوا کوفہ کی طرف لے کے چلا بطور قیدی۔ امام علیہ السلام جب کربلا میں پہنچے وہ آگے لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن امام علیہ السلام کا گھوڑا کربلا میں رک گیا، اور جب رکا تو زمین کی بابت خبر معلوم کی کہ یہ کون سی زمین ہے، اس کا نام کیا ہے۔ کسی نے کہا یہ غازریہ ہے، کسی نے کہا یہ ماریا ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا کرب و بلا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہونا، یہ وہی جگہ ہے کہ جس کا وعدہ ہم نے ازل میں رب ذوالجلال سے اور اپنے نانا کی گود میں اپنے نانا پاک سے ہم کر چکے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہم قتل کیے جائیں گے، جہاں پہ خون کی فصل جو ہے وہ اگائی جائے گی، جہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگیں گے، مگر اس سے اسلام اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ قیامت تک کوئی بھی یزیدی اسلام کو نابود نہیں کر سکے۔ علامہ صاحب معذرت، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ جی ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ سفر کربلا پر روشنی ڈالے تھے۔ علامہ صاحب جی ہاں، کربلا وہ کہانی ہے، وہ کربلا وہ داستان ہے
کہ جو ایک ابدی داستان ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک حد فاصل ہے، جو ظلم اور امن و آتشی کے درمیان ایک حد فاصل ہے، جو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے والوں کی وہ داستان ہے کہ جس نے آج بھی مظلوموں کو، مقہوروں کو، مجبوروں کو ایک وہ حوصلہ دے رکھا ہے کہ جس کے سبب وہ طاغوت کے سامنے، استکبار کے سامنے، آمریت کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں، مٹھی بھر ہوتے ہوئے بھی کامیابی کی ایک امید رکھتے ہوئے۔ یعنی کربلا مستضعفین کی امید ہے، کربلا جو ہے وہ مظلوموں کی امید ہے، کربلا مجبوروں کی امید ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ 72 تن ایک طرف ہیں اور ہزاروں لشکر ایک طرف ہے، ایک طرف خون کی دھار ہے اور ایک طرف تلوار کی دھار ہے، اور پھر خون کی دھار جو ہے وہ تلوار کی دھار کو کند کرتے ہوئے ابدی ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک طرف ہیں عورتیں اور بچوں کی آوازیں اور 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور ظلم و بربریت کی انتہا یہ ہے کہ جب 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا میں پہنچتا ہے اور اس منزل کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ کربلا ہے، تو فرماتے ہیں ہاں ہم نے نانا سے اسی جگہ کا وعدہ ہوا تھا اور اسی جگہ پہ ہمارا خون بہایا جائے گا، اور پھر اس جگہ کے مالکوں کو ڈھونڈا جاتا ہے اور غازریہ، نینوا اور جہاں جہاں کے ان کے بنی اسد کے لوگ ہیں ان کو بلا کے 60,000 دینار میں وہ زمین خریدی جاتی ہے۔ خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام اس پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں اور دنیا کو خبر دیتے ہیں اگر حسین نے کہیں بسانا ہے ڈیرا تو حسین پہلے اس کو خرید رہا ہے، کسی کے زمین کے اوپر حسین قبضہ نہیں کر رہا، یعنی وہی کام جو رسول اللہ نے مسجد نبوی بناتے ہوئے یتیم بچوں کو اس کی قیمت ادا کر کے مسجد نبوی بنائی تھی، ان کے اصرار کے باوجود کہ نہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو ہبہ کرتے ہیں، فرمایا نہیں میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ ایسے ہی حسین نے کربلا بنائی تو باقاعدہ کربلا کی زمین خریدی، اور پھر حسین علیہ السلام جب خیمے لگائے تو خیمے اس تناسب سے لگائے گئے چونکہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کی ہمشیرگان بھی تھیں، ازواج بھی تھیں، خانواد عطرت، خانواد عصمت کی کلیاں ان کے ساتھ تھیں، کسی کی گود میں 6 ماہ کا بچہ تھا، کسی کی گود میں 2 سال کا بچہ تھا، کسی گود میں 3 سال کا بچہ تھا، کسی کی گود میں بچی تھی، وہ سب مستورات ساتھ تھیں۔ تو دریائے فرات کے کنارے خیمے لگائے گئے تاکہ ٹھنڈی ہوا ان خیموں میں آئے، اور یہ جو گرم چٹیل میدان ہے، ریگزار ہے، یہاں کی ہوا جو ہے وہ پھول کملا نہ جائے۔ لیکن فوج اشقیا 2 محرم سے لے کے 5 محرم تک 5 محرم تک وہاں تک خیمے نصب رہے، مگر 5 محرم کو جب شمر ابن ذوالجوشن خدا کی لعن ہو اس پہ وہ جب پہنچا ہے عبید اللہ ابن زیاد کا پیغام لے کے، تو اس نے کہا، عمر ابن سعد پہنچا تو اس نے کہا کہ خیمے یہاں سے ہٹائے جائیں۔ جب خیمے ہٹوائے گئے اور 7 محرم الحرام کو خیمے ہٹا دیے گئے، اور پھر جب شمر پہنچا ہے تو ان پہ پانی بھی بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ العطش العطش کی صدائیں، ہائے پیاس ہائے پیاس، گرمی کی تپش بھی ہے، دھوپ بھی ہے، دریا سامنے بہہ رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی صدائیں دے رہے ہیں کہ وہ کہ جن کے صدقے میں خدا نے کل کائنات کو خلق کیا اور مصطفیٰ کے لکھا لو لاک لما خلقت الافلاق، میرا محمد اگر تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، تو جس کے لیے خود مصطفیٰ نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من حسین، ان کے خانوادے کے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہائے پیاس کی صدائیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہر ایک اٹل اپنے مصمم ارادے پہ کھڑا ہے اور اس یقین کے ساتھ کھڑا ہے، چھوٹے بچے سے لے کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 4 سالہ سکینہ سے لے کے جناب ثانی زہرا تک، اسی طرح شہزادہ حضرت اون محمد جو جناب زینب کے بیٹے ہیں، ان سے لے کر حضرت مسلم ابن اوسجہ صحابی پیغمبر کی جن کی کربلا میں 109 سال سے زیادہ سے عمر مبارک لکھی گئی، 109 سال کے ضعیف سے لے کے 7 سال کے 5 سال کے بچے تک سب مصمم کھڑے ہیں اور حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس انداز سے کھڑے ہیں کہ جب 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں اپنے سارے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تم سے اپنا حق بیعت اٹھا لیتا ہوں، تم میں سے جو جانا چاہتا چلا جائے۔ پھر فرماتے ہیں شاید تم شرمندہ ہو رہے ہو نا، عباس تم چراغ گل کر دو، اندھیرے کا فائدہ لو اور چلے جاؤ، چراغ روشن ہوتا ہے تو سارے پورے ہوتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اچھا تم شاید لوگوں کے تانوں سے ڈر رہے ہو، میں تمہاری حجت بنا دیتا ہوں، میں ایک ایک خانواد عصمت کی کلی کو محمل میں بٹھاتا ہوں، تم اونٹ کی مہار تھام کے چلے جاؤ اور بتا دینا کہ میں فلاں مستور کو لے کر ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے چلا تھا۔ اب جب دوبارہ چراغ روشن ہوتا ہے تو پھر حالت ہی عجیب ہوتی ہے، صحابی پیغمبر حضرت زہیر ابن کین اور جناب حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں اپنے اپنے گلوں پہ تلواریں رکھے ہوئے جانسار حسینی فرما رہے ہیں فرزند پیغمبر ہمیں حکم دے تو ہمیں ابھی سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں پھینک سکتے ہیں پر آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔
اللہ اکبر. اور اگلا دن جب طلوع ہوتا ہے اور حضرت علی اکبر علیہ السلام اذان دیتے ہیں کہ جو آج بھی دنیا بھر میں اذان علی اکبر کے نام سے معروف ہے، اور اس وقت جو دنیا بھر میں جہاں پہ وہ اذان دی جاتی ہے تو ایک ماحول بنتا ہے گویا کہ حسین کی فتح کا اعلان ہوتا ہے، اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ حق جیت گیا اور باطل مٹ گیا. یہ اعلان ہوتا ہے حسینیت جیت گئی، یزیدیت ہار گئی. یہ اعلان ہوتا ہے مظلومیت جیت گئی اور ظلم ہار گیا. یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمیشہ خون کی دھار جیتے گی اور تلوار اور خنجر کی دھار کٹ جائے گی. تو پس وہ اذان علی اکبر سے جب وہ دن شروع ہوا اور پھر جب قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا کہ پہلی نماز با جماعت پہ تیر بارانی ہو جاتی ہے. مارنے والے مسلمان آ رہے ہیں مگر مار کس کو رہے ہیں؟ رسول کے نواسی کی لشکر کے اوپر تیر بانی کر رہے ہیں. اس تیر بارانی میں 35 امام کے جانسار تو ویسے شہید ہو جاتے ہیں. اور پھر وقفے سے لڑائی ہے، مبارزہ ہے، یعنی ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے، وہ ان کو سمجھاتا ہے، سامنے سے مبارزے کے مقابلے میں آتے ہیں، اور پھر یہ دو بدو کی لڑائی چلتے چلتے عصر ہو جاتی ہے. اور جب وہ عصر ہوتی ہے تو پھر وہ منظر آتی ہے کہ عصر میں حسین زخموں سے چور ہے، 70 لاشیں اٹھا کے لا چکے ہیں، اور ایسے میں اپنے بچوں کے لاشیں، بھانجوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں، دوستوں کے لاشیں، اصحاب رسول کے لاشیں، بچپن کے جو دوست ہیں ان کے لاشیں، اور جو ابھی تازہ سفر میں شامل ہوئے ہیں. مثلا راستے میں چلتے ہوئے جب حسین علیہ السلام آ رہے تھے مکہ کوفہ کی طرف تو راستے میں ایک منزل سے جب گزرے تو وہاں پہ ایک مسیح خاندان کی ایک مستور تھی کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بکریوں کو ریوڑ وغیرہ چراتے تھے، اور ریگستان میں وہاں پہ صحرا میں ان کی رہائش تھی. انہوں نے امام کے کردار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا اور امام کے سفر کے ساتھ ہی رخت سفر باندھ لیا. سبحان اللہ. تو ایسے لوگ جو بالکل ابھی نیا مسلم تھا، یعنی مسیح سے ابھی مسلمان ہوئے ہی تھے، اور وہ بھی لوگ جو ابھی مثال کے طور پہ راستے میں ایک قافلہ ملتا ہے کہ جو اپنا بچہ دولہا بنا کے لے کے گئے ہیں اور دلہن کو ہمراہ لے کے آ رہے ہیں، اب وہ تازہ دولہا بھی امام کے ساتھ شامل ہو رہا ہے. یعنی اس سفر میں گویا کہ خدا کے منتخب کردہ، جس طرح کہ حضرت عباس علمدار کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا شب عاشور، اور فرمایا تھا لقد اختارکم اللہ من ذر الاول لنصرت ولیہ لفرت نبیہ، کہ تم معمولی لوگ نہیں ہو جو آج خیمہ حسینی میں جمع ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جن کو اللہ نے ذر اول سے اپنی نگاہ توحید میں بسا لیا تھا، کہ تم سے اللہ ایک کام لے گا، اور وہ کام یہ لے گا کہ تم سے اپنے ولی حسین کی نصرت کروائے گا، اور تم جب اس کی مدد کرو گے تو خدا کے رسول کے دل کو بڑی تسکین ملے گی. خدا کا رسول جو ہے ان کے دل کو قلب کو تسکین ملے گی. تم بڑے منتخب لوگ ہو. فرمایا لب البریہ، تم نیکیوں کا خلاصہ ہو، اور تم وہ لوگ ہو کہ جو رہتی دنیا تک ایک حقیقت بن کر زندہ و جاوید رہو گے. تو بہرحال وہ امام حسین علیہ السلام کے سارے ساتھی کہ جو لب البریہ تھے، جو خدا کے خلیقۃ الارض تھے، وہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے حسین پہ فدا ہوتے چلے، حتیٰ کہ آخر میں ششمایا جس کا عمر 6 ماہ کی تھی، امام حسین علیہ السلام ان کی والدہ سے ان کو لے کے آئے اور لے کر دشمن کے سامنے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہا اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے، یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کے لیے 2 بوند پانی دے دو. اب ان کے لیے جو پانی مانگا گیا تو سامنے سے 100 شعبہ تیر، یعنی جو گھوڑوں کو مارا جاتا تھا وہ تیر آیا. اور اس کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام خود میدان میں اترے اور فرماتے ہیں کہ تم میرے قتل سے ہاتھ روک لو، میں رسول کا نواسا ہوں، سبت پیمبر ہوں، اگر مجھ سے قتل کرو گے تو پھر ساری زندگی کبھی بھی امن سے اسلام نہیں رہ پائے گا. اگر عظمت اسلام بچنی ہے تو میرے قتل سے ہاتھ روک لو، میں یزید سے خود بات کر لوں گا. ان نے کہا حسین ہمیں صرف بیعت کا کہا گیا، اگر تم بیعت کرتے ہو تو ہم تیرے قتل سے ہاتھ روک لیں گے. فرمایا قد رکزنی بین ذلت و ذلہ، ہے ہاتھ میں نہ ذلہ. کہا کہ انہوں نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان لا کھڑا کیا کہ یا تو میں ذلت کی زندگی قبول کروں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے، یا تلوار کو بے نیام کروں. تو فرمایا بس ذلت کی زندگی حسین کو قبول نہیں ہے. حسین شہادت کا عاشق ہے، حسین شہادت قبول کر لے گا، چونکہ حسین جانتے ہیں کہ میرے خون کی دھار اتنی قوی ہے کہ وہ قصر یزیدیت کی دیواروں کو پاش پاش کر دے گی اور عامریت کے محل اور قصر جو ہے ڈھا دے گی. اور امام علیہ السلام نے پھر وہ ایسا ہی کیا. بالکل یہ نہیں کہ نہتے ہاتھ آ کے کھڑے ہو گئے اور دشمن کے مقابلے میں مبارزہ نہیں کیا، بلکہ مبارزہ کیا اور اس طرح سے حملہ کیا کہ دشمن ٹڈی دل کی طرح آگے بھاگنے لگا. اور امام علیہ السلام پیچھے سے للکار دیتے تھے، اب کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرا اکبر مار دیا، میرا اصغر مار دیا، میرا غازی مار دیا، میرا حبیب مار دیا، میرے مہمان مار دیے، میرا مہمان جو نیا دلہا تھا تم نے وہ بھی مار دیا، اب کہاں بھاگتے ہو، آؤ حسین تمہیں بلاتا ہے. لیکن ایک منظر ایسی بھی آتی ہے کہ آواز آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے حسین اپنے پروردگار کی طرف پلٹا، اس حالت میں تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تو اپنے اللہ سے راضی ہے. یہ جو اندر کی آواز حسین کو آتی ہے تو پھر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے مولا حسین گرتے ہیں اور گرنے کے بعد پھر اٹھتے ہیں
پھر دشمن حملہ آور ہوتا ہے، خود کو دشمن کو ہٹاتے ہیں، پھر ایک ایسی منزل آتی ہے کہ بدن سے ایسا خون بہتا ہے کہ زخموں سے چور ہے، یہاں تک روایات میں لکھا سر سے پا تک اتنے زخم تھے کہ ایک انگوٹھی کے نگینے جتنی جگہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو زخم نہ ہو. اور اہل ادب تو کہتے ہیں کہ زخموں سے اتنا چور تھا کہ اندر سے بھی زخمی تھا، کہیں علی اکبر کی جوانی کا زخم تھا، کہیں قاسم کے تقسیم ہونے کا زخم تھا، کہیں عباس جیسے بھائی کے بچھڑ جانے کا زخم تھا، کہیں حبیب ابن مظاہر جیسے بچپن کے دوست کے بچھڑ جانے کا زخم تھا. اور عربوں کے لیے مہمانوں کی بڑی عظمت ہوتی تھی، اور کہیں مہمانوں کا بے جرم و بے خطا ذبح ہو جانے کا جو ہے وہ غم حسین کے جگر میں تھا. اور اس سے بڑھ کے یہ تھا کہ حسین جانتے تھے کہ میرے بعد یہ فقط میرے ساتھ اتنا قتل کرنے کے بعد خاموش نہیں ہو جائیں گے، میری لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائیں گے، کیونکہ رسول بتا کے گئے تھے کہ حسین کے ذبح کرنے کے بعد یہ حسین کی لاش پہ گھوڑے بھی دوڑائیں گے. اور اس کے بعد فقط اتنا نہیں تھا بلکہ ظلم اس سے بھی آگے تھا کہ حسین علیہ السلام مدینہ میں کہہ کے آئے تھے کہ جب جناب ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہ نے فرمایا حسین آپ خود تو جا رہے ہو، یہ رسول زادیوں کو ساتھ نہ لے کے جاؤ. امام علیہ السلام نے یہ تاریخ کی لفظیں ہیں، روایت کی لفظیں ہیں، امام نے فرمایا ان اللہ انہن سبایا، ان اللہ یرا انہن سبایا، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں تاکہ یہ دنیا کو جا کے بتا دیں کہ کربلا میں حسین مارا گیا ہے، رسول کا نواسہ مارا گیا ہے، اور وہ اس لیے مارا گیا ہے کہ جو آج تخت پہ بیٹھا ہے یہ کہتا ہے کہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا، کوئی اسلام نہیں آیا، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، یہ تو محمد نے گھڑ لیا تھا. وہ جو مسلمانوں کا نمائندہ بن گیا ہے وہ تو قرآن پہ یقین نہیں رکھتا، جو مسلسل 3 سال تک امیر حج بنا کے بھیجا جاتا رہا، 57 ہجری 58 ہجری 59 ہجری یزید امیر حج بنا کے بھیجا، خلیفہ کے بعد جو سب سے بڑا مرتبہ ہوتا تھا وہ امیر حج کا ہوتا تھا. وہ 3 سال امیر حج بن کے آتا رہا. 57 میں جب ہجری میں وہ آیا، امام حسین علیہ السلام بھی وہاں مکہ میں حج کے لیے آئے ہوئے تھے، اس نے امام سے بازیابی چاہی، ایک لحظے کی امام نے اس سے ملاقات کی. جب 58 میں وہ آیا تو امام نے کہا تجھے ساتھ ایک لحظہ بیٹھنا خدا کی معصیت ہے، اور حسین خدا کی معصیت نہیں.